आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। नाकामी का मलबा, इल्जामात के तीर और सी पैक, ये है वो बीट्स जिन पर बात करेंगे आज न्यूज बीट में। या और या पार इंशाल्लाह। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा, अब वो कहते हैं कि जिसके भी पाँव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे। अल्लाह ताला को पता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत जब जाएगी दोबारा नहीं आएगी। एक नवाज शरीफ ने 24 लंदन में ट्रिप्स की अपने दौर में, आसिफ ज़रदारी उसने 51 दुबई की ट्रिप्स की, मेरे ख्याल में एक दफा भी यहाँ नहीं आया होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। कहा जाता है कि कामयाबी के बहुत से दावेदार और हिस्सेदार होते हैं, लेकिन नाकामी यतीम होती है, तन्हा होती है, कोई इसका हिस्सेदार और दावेदार भी नहीं होता। कामयाबी पर खुशियां मनाई जाती हैं, क्रेडिट समेटा जाता है, लेकिन नाकामी के बाद लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे को नाकामी का जिम्मेदार ठहराया जाता है। आजकल यही सब कुछ ऑपोजिशन के दरमियान हो रहा है। पीडीएम से शुरू होने वाली ये लड़ाई आजाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में सर चढ़कर बोल रही है, जहां पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने हैं। बिलावल नून लीग को आर पार से पांव पकड़ने और शेर को बिल्ली की तरह सियासत के ताने दे रहे हैं। मियां नवाज शरीफ को नजरियाती और इनकलाबी बनने पर तंज कर रहे हैं। नून लीग को इस हुकूमत का सहूलतकार और हुकूमत ना गिराने का जिम्मेदार करार दे रहे हैं और ढके छुपे लफ्जों में नवाज शरीफ को मोदी का यार कह रहे हैं। लेकिन मरियम नवाज फिलहाल बिलावल को जवाब देने से गुरेज कर रही हैं, मगर दीगर नून लीगी रहनुमा मैदान में हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी पे मुबैना डील के इल्जामात लगा रही है। पीपल्स पार्टी को पीडीएम तोड़ने की जिम्मेदार और इस्तीफों से भाग जाने के ताने भी दे रही है। साथ साथ आजाद कश्मीर के मुहाज पर इन दोनों का हदफ इमरान खान की हुकूमत भी है कि वो नाअहल और नालायक हैं, और हुकूमत का टारगेट ये दोनों जमाते हैं। ऑपोजिशन की हुकूमत और हुकूमत की ऑपोजिशन पर तनकीद तो हमें समझ आती है, लेकिन सवाल ये है कि पीडीएम में एक साथ जिद्दोजहद करने वाले, एक दूसरे को भाई बहन और आपस में ना लड़ने की बातें करने वाले, इस हुकूमत को घर भेजने के दावे करने वाले आखिर आपस में क्यों लड़ रहे हैं? एक दूसरे को गद्दार तक साबित करने में क्यों मसरूफ हैं? क्या ये महाजराई सिर्फ कश्मीर के इलेक्शन के लिए है या फिर अगले इलेक्शन की तैयारी भी है? प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पीएमएलएन से एमएनए हैं रुमीना खुर्शीद आलम ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें उस्मान डार ने ज्वाइन किया है जो स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम ऑन यूथ अफेयर्स हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ में। डार साहब आपसे ही शुरू करते हैं। याद है कि चंद दिन पहले तक नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा लग रहा था जैसे एक दोनों के अंदर जम हो गए हैं, फिर वो एक दूसरे के हक में बैनर्स भी छापे जा रहे थे, नारे भी लगाए जा रहे थे, लेकिन अब राहें जुदा हैं। तो ये कोई साजिश तो नहीं किया आपने इनके खिलाफ? देखिए, ये बात तो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं, दोनों ने माजी में भी नूरा कुश्ती की। अगर आप 90 की दहाई में चले जाएं, फिर जैसे ही जनरल मुशर्रफ का वक्त भी आता है, उधर भी ये सब हमेशा से इन दोनों पार्टीज की अपने अपने मफादात के लिए ये लड़ते रहे हैं। इकट्ठे हुए थे, इधर भी इनके अपने मफादात थे, लेकिन जब इन्होंने पीडीएम में देखा हर कोई अपने डील के चक्कर में, ये खुद इल्जाम लगा रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूँ, पीएमएल ने कहा जी, सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट कर ली, जो यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन होता है। फिर ये कहते हैं बाप के बाप से वोट क्यों ले लिए, वो कहते हैं जी लाहौर का एक खानदान। नून लीग तो इल्जाम लगाती है पीपल्स पार्टी पे कि उन्होंने आपको फैसिलिटेट भी किया है, उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए, आपको फायदा हुआ, यूसुफ रजा गिलानी को बाप से सरकारी वोट आपने पीपल्स पार्टी को दिला के सहूलत फराहम की, आपने कमजोर किया ना पीडीएम को। फिर पीडीएम राहें जुदा हो गई, मैं समझता हूँ पीडीएम ने खुद को कमजोर किया, इसलिए कि ये सारे इकट्ठे ही नहीं थे। कहने को ये 11 जमातें जरूर थी, मोमेंटम बन गया था। याद है वो आपके जाने की तारीखें दे रहे थे, आर पार के नारे लगा रहे थे, इनके जो अपोजिशन रहनुमा है उनके जो एतमाद है वो आसमान को छू रहा था। अगर इनको थोड़ा सा भी ये अंदाजा होता कि पाकिस्तानी इनको रिजेक्ट कर देंगे, जो कि इनकी तरफ देख नहीं थे रहे। लाहौर का जलसा जो आखिरी हुआ, जो बुनियाद बना असल पीडीएम के टूटने की, कुंडी साहब से पूछ लें, दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या इन्हें मायूसी नहीं हुई? तख्ते लाहौर का ये खुद को वारिस कहते थे, पीडीएम की 11 जमातों की बैसाखियों के ऊपर भी ये लाहौर का मीनार पाकिस्तान नहीं बार सके, और मेरे लीडर, मेरे वजीर आजम इमरान खान ने 3 दफा वो। अभी आपको लगता है कि 14 जो लाहौर के हल्के, अगर वहां आज कौमी असेंबली का इलेक्शन करवाया जाए तो क्या आप लोग जीत जाएंगे? वो अपनी कामयाबी बताते हैं पीडीएम में कि सारे बाई इलेक्शंस हारे हैं आप, 11 में से 10
دیکھیں جب بھی الیکشن ہوں گے نا آپ سب کے تجزیے غلط ثابت کر دیں گے. یہ جو آپ بیٹھ کے یہاں کہتے ہیں جی یہ کر دیا حکومت نے وہ کر دیا, یہ لوگوں نے اینڈ آف دا ڈے فیصلہ کرنا ہے. لیکن کم از کم میں پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے پروگرام سے, انہوں نے انہیں ریجیکٹ کیا, انہوں نے انہیں کیٹاگوریکلی میسج دیا. میں آپ کو ریجیکٹ کر دیا. ہم تو پورا مقابلہ کر رہے ہیں. تو جیتنا چاہیے تھا نا. جس کی حکومت ہوتی ہے وہ کبھی ضمنی الیکشن ہارتا ہے. دیکھیں وہ تو پھر ایک ڈیپینڈ کرتا ہے نا کس طریقے سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں, یا وہ ہار اور جیت کا مارجن کیا تھا لاسٹ الیکشن میں. جو پنجاب کے اندر ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں ریکارڈ کا حصہ ہے, 50 ہزار ووٹوں سے ہم ہارے ہوئے. ابھی سیالکوٹ میں صوبائی الیکشن ہو رہا ہے نا, اس میں کیا پوزیشن ہے؟ پوری تیاری کر رہے ہیں, انشاءاللہ جیتیں گے. ایسے ہی جیتیں گے جیسے ڈسکا والا جیتے تھے. ڈسکے والا دیکھیں وہ تو پھر ایک سیاسی بیانیہ تھا نا ان کا, دھند آ گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تھا ان کا. اور اگر آپ جیت گئے تو آپ کی ان سے پوچھے بھی کراچی میں کیا ہوا تھا, NA-249 میں بھی وہی بیان پارٹی کہتی ہے ہم نے بڑا کام کیا. نہیں پی ایم ایل سے پوچھیں نا, ڈسکے کے اندر یہ کہتے تھے جی ہماری حکومت ہم نے الیکشن لوٹ لیا دھاندلی ہوگی, تو جس سے بھی پوچھ لیں دونوں جگہ آپ ہارے. دیکھیں اس کے مختلف ڈائنامکس ہیں کراچی کے. ہماری وہاں گورنمنٹ نہیں ہے, ہم سیٹ ضرور جیت گئے تھے. جنرل الیکشن میں لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم سندھ میں حکومت بنائیں گے. تھانہ کچہری کنڈی صاحب سے پوچھیں نا, لوکل باڈیز کے گلی محلے کے سارے کام. میں آپ کی باتوں سے کیا سمجھوں, کیا ان میں جو لڑائی ہوئی پھوٹ پڑی وہ آپ کی بہتر سیاست کی وجہ سے ہے, یا ان کا اتحاد چل ہی نہیں سکتا تھا؟ آپ کو شک ہے ہماری اسٹریٹجی پہ؟ نہیں, یا پھر کسی باپ کی سپورٹ حاصل ہو گئی ہے ان پارٹیوں کو بھی حکومت کی طرح؟ یہ تو ویسے ایک دوسرے پہ الزام یہی لگا رہے ہیں کہ ہر کسی نے کوئی ایک نیا باپ بنا لیا. اب یہ بتائیں گے کون سا باپ کدھر سے کون آیا, کس کے کہاں رابطے ہیں. اور بالخصوص جو یہاں نون لیگ کی یہاں ترجمانی بھی کر رہی ہیں بیٹھی ہیں محترمہ, یہ ضرور ہمیں بتائیں کہ شہباز شریف صاحب کیوں اتنے لوگوں کے پاؤں پڑنا چاہتے ہیں اقتدار میں آنے کے لیے. دیکھیں یہ دونوں جماعتیں اقتدار سے باہر نہیں رہ سکتی, اس لیے ایک اپنی سی وی لے کے تیاری کر رہا ہے امریکہ جانے کی. اچھا, کہ شاید اس ٹائم سیاسی بے روزگاری کا مجھے سامنا ہے, ابھی آپ کو ہرانے کی وہاں تیاری کر رہے ہیں. جو بھی کر رہے ہیں, لیکن ان دونوں سے یہ کمٹمنٹ لینی ہے کشمیر میں الیکشن ہارنے کے بعد AJK میں یہ نہ کہیں دھاندلی ہو گئی ہے. ابھی مریم نواز وہاں پہ عمران خان کو غدار ثابت کرنے پر لگی ہوئی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ کشمیر کا انہوں نے سودا کر دیا. یاد ہے یہ وہی الزام ہے جو کچھ سالوں پہلے تک آپ یہ نواز شریف پہ لگا رہے تھے. مریم صفدر صاحبہ کو دیکھیں ان کو میرا مفت مشورہ ہے, آزاد جموں کشمیر جا کے ٹائمز آیا نہ کرے جیسے انہوں نے GB میں کیا. کیا نتیجہ نکلا؟ پارٹی کی تنظیم سازی پہ دھیان دیں, مسلم لیگ نون کو سٹرکچرڈ کریں, ری سٹرکچرنگ کریں, تنظیم سازی کریں, علاقے کی سطح پر آرگنائز کریں. اگلا الیکشن آ رہا ہے وہاں تو پھر انہوں نے ہار جانا ہے. پھر یہ کہیں گے کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے. ان سے پوچھیں نا, ایک تو سی وی لے کے گھوم رہے ہیں, سیاسی بے روزگاری کا سامنے ہے, اور دوسرے پاؤں پکڑ رہے ہیں کہ کسی طریقے اقتدار میں آ جائے. پہلے سے وہاں پہ موجود ہیں, آپ نے دیکھا ہے جو وہ وہاں پہ دعوے کر رہے ہیں. اور آج تو جو علی امین گنڈاپور وہاں پہ موجود ہیں, انہوں نے کیش نقد بھی دیے ہیں وہاں پہ لوگوں کو. تو کیا یہ انتخابی دھاندلی نہیں ہے؟ اور سنا ہے وزیر اعظم بھی وہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں, جائیں گے. دیکھیں آزاد جموں کشمیر, کئی نون لیگی وزراء کو شامل کرا لیا. آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتے. میں بھی وہاں جا سکتا ہوں, میں بھی کمپین کر سکتا ہوں, اور سب میں آپ بھی آتے ہیں. نہیں لیکن ہم جا سکتے ہیں نا وہاں کمپین کر سکتے ہیں. تنوین الیاس جو ہیں وہ نئے JKT وہاں پہ بن گئے, جو دوسری پارٹی کے لوگوں کو شامل کرا رہے ہیں آپ کی پارٹی کے اندر. لیکن میں انہیں یہ کہتا ہوں پارس ان سے یہ پوچھیں یہ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ ان سے پوچھو. 5 سال ان کی حکومت رہی ہے, ڈلیور کیا ہے آزاد جموں کشمیر پہ. اعتماد رکھیں اپنی گورننس پہ جو انہوں نے 5 سال کی ہے. بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ آر پار سے ہوتے ہوئے آپ لوگ پاؤں پکڑنے تک آ گئے ہیں. یہ سبھی کا سوال ہے. تو کیا ابھی آپ کو بھی لگتا ہے کہ اب آپ کی اپنی کشتی آر پار ہونے کی نوبت آ گئی ہے؟ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ نے بننا تھا اس حکومت کی اپوزیشن. آپ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ کون سا ماڈل ہے اپوزیشن کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس بہت بہت شکریہ اپنے پروگرام میں دعوت دینے کا اور اپنے نظریے اور اپنے موقف کو بیان کرنے کا. جو میرے بھائی کو بڑی پرابلم ہو رہی ہے, میں نے کہا میں ذرا ٹھنڈے سے ہم نے سنا, اب ذرا یہ بھی ٹھنڈے سے سنیں. نمبر 1 یہ کہ بہتر سیاست, عمران نیازی صاحب کو, ہمیں مریم صفدر صاحبہ کے مشوروں کی بات کر رہے ہیں تو سو کالڈ سلیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہیں, لاڈلی پوری کیبنٹ جو ہیں, اور عمران نیازی صاحب, وہ اب ان کو یہ مشورے دیا کریں. ان کو مشوروں کی بڑی ضرورت ہے, اس لیے بڑی ضرورت ہے کہ ان کو خود نہیں پتا ہوتا وہ کون سی بات کہاں پہ کیا کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کون کتنی دفعہ کہاں پہ آیا. جن لوگوں پر, جن کو ہمیں یہ چور 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 کے نعرے, اور کوئی گردان ہی نہیں ہے بیچاروں کے پاس, اتنا ڈرتے ہیں. مریم بی بی کو ٹویٹ کریں تو ڈر, بلاول امریکہ جا رہا ہے تو ڈر, کوئی کہیں نہیں جا رہا تو ڈر, کوئی باہر نکلا تو ڈر. بیچاروں کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی, آپ PDM کی بات کرتے ہیں یہاں پر, چلیں ٹھیک ہو گیا, بات ہے بلاول, نہیں میں بالکل کروں گی, نہیں بالکل, وہ دیکھیں
نہیں میں بالکل ہو رہے ہیں آپس میں کوئی بات نہیں, خوشی کے دن جو ان سے ہوتے ہیں وہ سب پہ آتے ہیں, وہ تھوڑے ہوتے ہیں, آگے بھی لمبی کہانی چلنی ہے, بہت لمبی چلنی ہے. ہم 3 سال بعد جب فیصلے آنا شروع ہیں تو آج ان لوگوں کو لگتا ہے جی فلانے کی ڈیل ہو گئی, ٹھیک ہے. بہرحال دوسری بات یہ کہ بہتر سیاست, اور انہوں نے ایک بات کی کہ انہوں پوچھے ان میں سے کس کس نے نیا باپ بنایا, ان کو بتا دوں کہ پیو ایک کوئی ہوں ہے, ٹھیک ہے, اور باپ ہمیشہ سب کا ایک ہی ہوتا ہے, ہر پارٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے ان کا باپ ہوتا ہے, ان کو عادت ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک بات اور میں بتا دوں, اس لیے کہ دادا بھی ہوتے ہیں نا, باپ کے باپ جو ہوتے ہیں وہ دادا ابو ہوں گے, دادا ابو دادا ہوتے ہیں, لیکن نہیں اور بچے جو ہے نا ووٹ لیا, کیوں الزام لگایا, میں وہ پارٹی ہے نا, وہ ان کو پارٹی ہے باپ. میں تو ایسوں کو باپ نہیں سمجھتی. جب میں تو ایک بات, میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہوں کہ جو لیڈر ہوتا ہے, آپ کی جو پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے, اگر وہ اس قابل ہو تو وہ آپ کا باپ کا درجہ رکھتا ہے. اور میں اپنے لیڈر کو میاں محمد نواز شریف ان کو ایک باپ کا درجہ, مریم نواز کا انہوں نے باپ کے کہنے پہ باپ سے ووٹ لیا, پارٹی ہے نا, پارٹی ہے جیسے پی ٹی آئی پی ہوئی آئی, باپ کے کہنے پہ باپ سے ووٹ لیا, باپ پارٹی دوسرا باپ کون تھا؟ اچھا وہ تو اب یہ بتائیں گے نا کہ اچھا. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا راہیں جدا, میں ایک کیونکہ انہوں نے کافی سارے پٹارے کو کھولا ہے تو اب اس کو ضرور بتانا بھی چاہیے. تو بات یہ راہیں جدا نہیں, تمام 11 جو جماعتیں جو پی ڈی ایم بنائے اپوزیشن کے اندر, آپ مجھے بتائیں آج بھی پارلیمنٹ کے اندر جہاں پر اپوزیشن کی بات ہے, اپوزیشن کٹی ہے, ہر جماعت کا اپنا نظریہ ہے, ہر جماعت اپنے نظریے کے اوپر الیکشن لڑتی ہے. اور جو کے دوران 14-15 لوگ ادھر ادھر ہو گئے, غائب ہو گئے, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں ان کی جو پرابلم ہے نا, میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیے بجٹ کی جہاں تک بات ہے, میں ایک چیز اور بڑی کلیئرلی یہاں پہ کرنا چاہوں گی کہ مختلف لوگوں نے میڈیا میں اس بات کو, یا مختلف جگہوں پہ ان لوگوں نے جیسے کہا کہ جی انہوں نے تو اس طرح سے اپوزیشن نے ایکچوئل صحیح بجٹ پہ کام کیا, حکومت گرانے کی. نہیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں, کیونکہ اگر گرانے کی بات ہونے کے دعوے ہم لوگ بالکل دیکھیں, اور وہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے. کنڈی صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہیں. پارس ایک چیز میں صرف پلیز چاہوں گی کہ آپ اگر مجھے اجازت دیں بات کرنے کی, وہ یہ کہ کنڈی صاحب یہاں پہ ایز اے فارمر ڈپٹی اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں. پارلیمنٹ کا کیا کام ہوتا ہے اپوزیشن کا, کہ وہ کٹ موشنز لے کر آتی ہے, وہ امینڈمنٹس لے کر آتی ہے, وہ سب کچھ لے کر آتی ہے, بحث کرتی ہے تاکہ عوام کو پتا چلے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, بجٹ میں وہ کون سی خامیاں. اور ایک چیز اور میں صرف لاسٹ میں بلاول صحیح اپوزیشن کر رہے ہیں. دیکھیے اس جو اپنا اپنے جگہ پہ, جس طرح ہماری اپنی پارٹی کا موقف ہے, ہم اپنی پارٹی کے موقف کے ساتھ جس طرح سے بات کا خیال کیا ہے, آپ کے اتحادی ہیں صحیح اپوزیشن کر رہے ہیں یا حکومت کو سہولت فراہم کر رہے ہیں؟ سہولت تو وقت آنے پہ پتا چلے گا کون کس کو دیتا ہے. ابھی تو سسٹم کو گرانے کے موڈ میں نہیں ہے, وہ کہتے ہیں آپ کی ہمیں سمجھ آ گئی ہے. دیکھیں میرے خیال میں کچھ چیزیں جلسوں کے اندر جو ہے نا وہ کہنا اور بات کرنا وہ اور ہوتا ہے, جب پریکٹیکلٹی کی بات آتی ہے میرے خیال میں کئی چیزیں ہم جوش و جذبے میں کہہ دیتی ہیں. وہ دیکھیں ہم لوگ جو ہماری جو لیڈرشپ بات کر رہی ہے وہ یہاں پر موجود ہیں, یا ان کے اسپوکس پرسن مریم بھی جو بات کہہ رہی ہیں, ان سے یہی پوچھیں گے آپ سے, وہ پوچھ رہی ہیں. میں نے کہا وہ اپنی پارٹی کے اسپوکس پرسن ہیں, وہ زیادہ بہتر بتائیں گے کہ بلاول کس نظریے سے یہ بات کر رہے ہیں. ہمارا جو نظریہ, جو ہماری جو لیڈرشپ نے وہاں پہ بات کی, ہم اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کو. شہباز شریف نے جو پاؤں پکڑنے کی بات کی ہے, آپ سمجھتی ہیں نہیں بات یہ بیان تھی, میں ایک بات صرف کہنا کسی کے بھی پاؤں پکڑ سکتے ہیں. میری بات یہ ہے کہ گندی سوچ ہمیشہ گندی ہی ہوتی ہے. ہم جب ایک گھر کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ سکتے ہیں, تو یہ وہی شہباز شریف صاحب ہیں جنہوں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ آئے اس ملک کو بچانے کے لیے ہم چارٹر آف اکانومی کی بھی بات کر سکتے ہیں, رائٹ. ہماری سوچ لفظوں کو توڑ موڑ کے پیش کرنا اور بات کرنا وہ ہے. میں اس طرح سے اس بیان پہ معافی کیوں مانگی شہباز شریف کی؟ انہوں نے کہا کہ میڈیا نہیں, انہوں نے کہا کہ توڑ پھوڑ کے لفظوں کو بیان کیا گیا. انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب نے معافی مانگتا ہوں, پورا سچ بولنے کی ہر وقت ضرورت نہیں ہوتی ہے. انہوں نے کہا کھلے عام کی بات شہباز شریف کو نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب, نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہیں ایسی قطعاً کوئی بات نہیں. اس کے اوپر بعد میں شاہد خاقان, میں نے سنا ہوا ہے جی, میں بہت بخوبی سنتی رہتی ہوں, وہ آف کورس میری پارٹی لیڈرشپ ہے اور اب پوری ذمہ داری
بھائی کے ساتھ بیٹھی ہوں. بات یہ کہ لفظوں کو توڑ موڑ کے جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے, میری بھی کوئی ایک نقطے کو لے کے ادھر ادھر کر کے آپ بات کریں گے تو کیا ہو سکتا ہے, اسی اسٹیٹمنٹ میں بات ہوگی نا. سم ٹائمز آئی تھنک لاجیکل بات نہ لگے تو پھر آپ کہتے ہیں سیاق کو سباق سے ہٹ کے بات کی ہے, بالکل نہیں لاجیکل جہاں پہ بات تو یہ بات تو سچ ہے نا. نہیں میں نے یہ نہیں کہا. یہ آپ دیکھیں پارس, میڈیا کو جو لوگ آئی میڈیا کی وجہ سے وہ میڈیا پہ پابندیاں لگا رہے ہیں, وہ میڈیا کو بلیک آؤٹ کر رہے ہیں, وہ بہت کر رہے ہیں. وہ کہاں گئی ان کی پالیسیز, وہ کہاں گئے صحافیوں کو تحفظ. ہاں جی بالکل, وہ اپنی باتیں کرتے ہیں. اور ان کے ہی لوگ جو پہلے ہمارے پہ الزام لگاتے تھے, نہیں ہم نہیں لے کر آئے, اس پہ کام پہلے سے ہو رہا تھا. یہ آپ نا اپنا ریکارڈ چیک کریے گا, یہ فلور آف دا ہاؤس کی بات کوئی چیز ہے جس میں آپ نے کام نہیں کیا. آپ نے تو کیا, آپ نے تو بی آئی ٹی پہ بھی بتا دیں کیا کیا ہے. کی بات کی ہے سر, یہ کس کے پاؤں پکڑنے کی بات کی آپ کے خیال میں, کس طرف اشارہ ہے, مقتدر حلقوں کی یا پھر اپنے بڑے بھائی میاں صاحب کی, تاکہ ان کو مفاہمت کے لیے راضی کریں, اور جس کی طرف اشارہ ہو پیپلز پارٹی کو اعتراض کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت لمبے چوڑے سوالات ہیں, میرے بھائی نے بڑی لمبی تمہید باندھی. دیکھیں شہباز شریف صاحب نے پچھلے دنوں کچھ دن پہلے انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام تھا یا جو بھی تھا, پریس ٹاک تھی, اس نے پاؤ پکڑنے کی بات کی, اور اس نے وضاحت نہیں کی کہ کیا ہے. دیکھیں اپنے بھائی کے ہو, والد کے ہوں, بڑے بھائی کے ہوں, یہ ہماری طرف ایک روایت ہے کہ آپ لوگ جو سندھ میں ایک روایت ہے کہ وہ گھٹنوں کو ہاتھ لگا اپنے بڑوں. وضاحت بلاول کر رہے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ اگر اقتدار کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے کسی کے پاؤں پڑنا ہو تو اس اقتدار پہ بندہ لعنت بھیجے. ٹھیک ہے, اس پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں کم از کم, کہ ہم کسی کے پاؤں پکڑیں کہ ہمیں اقتدار میں آنے دیجیے جائے. ٹھیک ہے, اب بات آگے میرے بھائی نے بات کی سی وی کے حوالے سے. دیکھیں جب آپ کے وزیر اعظم گئے اور وہاں سے واپس آ رہے تھے تو پتہ نہیں, میں تو شاید ان کو دیکھا یا نہیں دیکھا, لیکن ان کے وزراء سمیت سارے ایک دوسرے سے بڑھ کر آگے جا رہے تھے کہ ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہے ہمارا خان, اور پتہ نہیں کیا کر کے آ رہا ہے. آج یہ پوزیشن ہے کہ جب افغانستان کی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے تو ان کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا. امریکہ جانا, لنڈن جانا, اور خیر یہ تو لنڈن نہیں جا سکتے ان کے وزیر اعظم صاحب, پابندی ہے ان کے اوپر, اور دبئی جانا یا کسی ملک جانا, ہر کسی کی ایک جمہوری آزادی ہے. اگر بلاول صاحب ادھر جا رہے ہیں, کیا وہ ملک دشمن ناصر سے ملیں گے؟ اگر وہ کسی سے مل رہے ہیں, کسی سے ان کی ملاقاتیں ہیں, تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ جمہوری ہو, اگر وہ کسی سینٹر سے ملتے ہیں, کسی کانفرنس میں جاتے ہیں, کسی سیمینار میں جاتے ہیں, کو بتانے جا رہے ہیں میں ہوں, نہیں ایسی یہ بات ہے. آپ کیا بتانے گئے تھے وہاں پر؟ آپ تو جب بتانے گئے تھے, آج آپ کی پوزیشن ہے کہ آپ کو یو ایس اور اس کے بعد جو ہے آپ کی کال اٹینڈ نہیں ہو رہی, نہ آپ کو کال کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ ایک وہ ہے کہ آپ جب کسی ملک میں جاتے ہیں, کسی آپ کے جاننے والے ہیں, آپ کے دوست ہیں, آپ ان سے ملتے ہیں, تو ان میں ان کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. یا تو یہ خود پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ اسی راستے سے آئے ہیں, اور ایسا نہ ہو کہ کوئی اور اس راستے سے آ جائے. کہ خود جو چور ہوتا ہے اس کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے, خود اس راستے سے آئے ہیں. اب یہ پریشان ہے کہ آپ بے فکر رہیں, ہم عوام کے مینڈیٹ سے آئیں گے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں, یا اس کی وجہ سے ہم کوئی سی وی دینے نہیں جا رہے. ٹھیک ہے, اور آپ اس پہ اب بات آ جاتی ہے کشمیر کے الیکشن کے اوپر. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, ان کے وزراء جی بی میں بھی گئے ہیں, ابھی کشمیر میں بھی ہیں, وزیر اعظم صاحب بھی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا اس حکومت کو چاہیے اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم الیکشن کمیشن کے رولز میں امینڈمنٹ کر لیں. کیونکہ الیکشن کمیشن جتنی اس کی سبکی ہو رہی ہے, کسی کی بھی لیٹر لکھ لیا وزیر اعظم صاحب کو, یہ نہ کریں, لیٹر کا جواب جائے گا ہفتے بعد, پھر ہفتے بعد ایک اور آئے گا الیکشن. آپ اجازت دے دیں کہ یہ وزیر اعظموں کو اور وزراء کو سب کو اجازت ہو کہ وہ کمپین کریں. ٹھیک ہے, ان کی حکومت آج کر لیں گے, اصلاحات کر لیں بیٹھ. ٹھیک ہے, نہیں یہ اصلاحات ہوں گے, یہ اصلاحات کرنا چاہتے ہیں جو آپ الیکشن میں دیکھ رہے ہیں. اس قسم کی اصلاحات ڈیبیٹ کریں گے نا, نہیں اس قسم کی اصلاحات آپ جا کے لوگوں میں پیسے تقسیم کریں اور طریقے. دیکھیں آپ یہ چیز دیکھیں, آپ حکومت آپ آج کر لیں, کل یہ چیز آپ بھگتیں گے. یہ بات نہیں ہے کہ آپ نہیں بھگتیں گے, ہر چیز ایک ایک چیز بھگتیں گے, فکر نہ کریں. ٹھیک ہے, پھر آپ کے ساتھ پروگرام ہوں گے, پھر میرے بھائی بیٹھے ہوں گے, پھر یہ ایک میز ماریں گے, کبھی دوسرا ہاتھ ماریں گے, کبھی تیسرا ہاتھ ماریں گے. ٹھیک ہے نا, جذباتی ہوں گے, پھر ہم بولیں گے یار سکون کرو. ٹھیک ہے, یہ چیزیں دیکھیں ہوتی ہیں. یہ سوال یہ کہ بلاول بھٹو ہیں, لیکن ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ اپنے منشور کے بجائے نون لیگ کیوں ہے؟ سر آپ نے بدھ کو بلاول بھٹو کا خطاب سنا تھا, کتنا غصہ انہوں نے نکالا نون لیگ کے اوپر, وہ تانے دے رہے تھے. یہ سب کچھ الیکشن کی تیاری سمجھیں اس کو. بس دیکھیں الیکشنوں میں اسپیچز ہوتی ہیں, پالیٹکس میں اتحاد بھی ہوتے ہیں اور مخالفین بھی ہوتے ہیں. دیکھیں آج جو ہمارے اتحادی ہیں
ہمارا نون کے ساتھ ایک بہت لمبی ہسٹری چل رہی ہے, پھر ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا تھا, پھر ہمارا پی ڈی ایم بھی بنا تھا, مخالفین اس طرح ان کے بھی ہے. زرداری صاحب نے صاحب کے ڈومیسائل کی بات دوبارہ دہرائی. ادھر آ رہا ہوں, صبر کریں, ادھر اس کے یہ ٹاپک ختم ہو. ان کے بھی ایسے اتحادی تھے جن کو یہ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے تھے, جن کو کہتے تھے کہ ہم ساتھ بیٹھے ہیں ان کے. ٹھیک ہے, تو زرداری صاحب ڈومیسائل کی بات کیوں کرتے ہیں؟ نون لیگ نے جواب دیا کہ اسی ڈومیسائل کے ساتھ وہ اس لیے کہ ہیں, دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے سندھ کی ڈومیسائل. خورشید شاہ صاحب دیکھیں 2 سال سے اس وقت جیل میں ہیں, ان کے اوپر ابھی تک کوئی کیس فائل نہیں ہوا. سر میاں صاحب نے اسی ڈومیسائل پہ کسی بھی عام سیاستدان سے, کسی بھی سیاستدان سے زیادہ پیشیاں بھگتی ہیں. زرداری صاحب کی تو نون لیگ کہتی ہے کہ ہفتوں میں جا کے ایک پیشی ہوتی ہے. زرداری صاحب نے 14 سال جیل بھی گزاری ہے نا, گزاری ہے جیل, باعزت بری ہوئے ہیں. اس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے جس طریقے سے جو ہے, میں اس پہ تنقید نہیں کیونکہ آپ 2 قانون کے ہیں. اب دیکھیں, ایک ہائی کورٹ کہتی ہے کہ جب کیپٹن صدر صاحب کو گرفتار کریں 10 دن پہلے بتائیں گے, مریم صاحب کو گرفتار کریں 10 دن پہلے بتائیں گے, ٹھیک ہے. اور یہی دیکھیں عید کی رات کو فریال تالپور صاحب کو اسپتال سے, جو صاحبہ کو اسپتال سے جیل شفٹ کیا گیا. آج خورشید شاہ صاحب 2 سال ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے. ان کا بیٹا اور وہ جیل میں, بیٹا تو ابھی گیا, یہ 2 سال سے جیل میں. کیوں نہیں ہو رہی ان کی ضمانت؟ سارے تو باہر آ گئے ہیں, وہی رہ گئے ہیں. کوئی خاص وجہ کیا؟ کیس بڑا پکا ہے, خاص بہت وجہ ہے جس کے مسلم لیگ والے دوستوں کو بھی پتہ ہے, اور جو ہے آپ عوام کو بھی بتا دیں. میرے خیال میں جب ڈی چوک میں دھرنا ہوا تھا, اس میں خورشید شاہ نے ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا, اس کی سزا وہ آج بھگت رہے ہیں. اچھا, ہاں, پھر اگلی قسم میں دوسری بات بتاؤں گا. اچھا سر, یہ جو کانفیڈنس آپ دیکھ رہے ہیں, بلکہ ہم آپ کے اندر جو یہ کانفیڈنس دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کی کارکردگی اس کی وجہ ہے, یا آپ کو یقین ہے کہ یہ اپوزیشن اس قدر تقسیم کا شکار ہو چکی ہے کہ آگے 2.5 سال بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے؟ دیکھیں خیر, اپوزیشن تو پچھلے 2.5 سال بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکی سوائے نعرے بازی کے. ایک بات تو پرفارمنس آپ کی وجہ ہے, ایک بات کا میں انہیں ضرور جواب دینا چاہتا ہوں. انہوں نے بات کی کہ شاید عمران خان صاحب انہی راستوں سے اقتدار میں آئے ہیں جن کی یہ سی وی کو لے کے بات کر رہے تھے. تو آپ کے ناظرین سن رہے ہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ان راستوں سے آتے ہیں نا پارس, وہ اڈے مانگنے پہ ایبسلوٹلی ناٹ نہیں کہتے. اڈے مانگے ہی نہیں نون لیگ کہتی. وہ بلاول نے کہا کہ اڈے تو مانگے ہی نہیں. یہ کہیں گے, یہ تو پہلے کہتے تھے دے دیے ہیں. ان کے بیان نکالیں مریم نواز صاحبہ کا, میں آپ کو بیان کلپ واٹس ایپ کر دیتا ہوں. یہ تو پہلے چورن بیچ رہے تھے کہ اڈے دے دیے عمران خان نے, جیسے کشمیر کے اوپر سیاست کرتے ہیں. میں پہلے ان دونوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ایسا کشمیر میں ہو گیا ہے آج جو ان کے دور حکومت میں کوئی 1 انچ ہم سے لے گیا ہندوستان جی ہم نے کچھ دے دیا؟ آج بھی ہم اپنے موقع پہ کھڑے ہیں کہ جو یک طرفہ فیصلہ ہندوستان نے کشمیر کے اوپر 5 اگست کو کیا, جب تک واپس نہیں ہوگا بات آگے نہیں بڑھ سکتی. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا؟ کیوں کہتے ہیں سودا کر دیا ہے؟ یہ کیوں کہتے ہیں خان نے کشمیر کو بیچ دیا؟ سودا کر لیا, کوئی 1 انچ جگہ بتا دیں. پرائم منسٹر عمران خان یا ہماری حکومت میں ہندوستان لے گیا ہم سے, مقبوضہ کشمیر کی بات کر لیں, جموں کشمیر کی ہم بات. مقصد یہ ہے کہ یہ صرف میں یہ پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں, یہ پالیٹکس کرتے ہیں. پہلے انہوں نے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی, اڈے دے دی ہیں, یہ پوری طرح جنگ میں کودنے لگے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں اس لیے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا لیڈر, میرا وزیر اعظم کمپرومائز نہیں ہے ان دونوں کی لیڈرشپ کی طرح. عمران خان نے سانسیں نہیں باہر بنا, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یو ٹرن بھی عظیم لیڈر کی نشانی ہے. جب آپ کے سابق وزیر اعظم نواز شریف برطانیہ میں جا کر اشتہاری ہونے کے باوجود, ابسکانڈر ہونے کے باوجود پناہ لیں گے, تو کیا وہ برطانیہ کے خلاف زہر اگلیں گے؟ کیا وہ مغرب کے خلاف زہر اگلیں گے؟ یہ میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جب آپ کے اثاثے باہر ہوں گے, منی ٹریل پاس نہیں ہوگی, سرے محل ہوگا, $60 ملین ہوں گے, جو یہ کہتے رہے ہیں زرداری صاحب ڈاکے مار کے باہر لے کے گئے ہیں. ایون فیز اپارٹمنٹ ہوں گے, ہائیڈ پارک کا جو 1 کا اپارٹمنٹ ہوگا, کروڑوں کی پراپرٹیز باہر ہوں گی, آپ کی کیا کہتے ہیں آف شور کمپنیز ہوں گی. تو آپ کیسے ملک کی بات کر سکتے ہیں مفاد کی؟ آپ تو پھر اپنے ساتھ یہ جو آپ احتساب کا بیانیہ لے کے آئے تھے, کہا جا رہا ہے اس کے غبارے میں سے بھی ہوا نکل گئی ہے. کل آپ نے دیکھا, بلکہ 2 دن پہلے یہ لاہور ہائی کورٹ نے خواجہ آصف کی ضمانت کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. احسن اقبال کو لاہور ہائی کورٹ نے کلین چٹ دے دی ہے. شاہد خاقان عباسی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ان کا بھی دیکھ لیجیے گا, وہاں بھی کچھ ثابت نہیں ہوا. یہ جن کو چور ڈاکو صبح شام آپ کہتے ہیں, عدالت تو تسلیم ہی نہیں کر رہی اس چیز کو. دیکھیں پارس, دنیا بھر میں ایک ہی کرپشن کا اصول ہے کہ آپ کے پاس اثاثہ ہے, آپ اگر اس کی منی ٹریل نہیں دے پاتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسے بنایا, جس کو آمدن سے زیادہ اثاثے کہتے ہیں, ایسٹ بیانڈ مینز جس کو کہا جاتا ہے, آپ اگر وہ پروف نہیں دے پاتے ہیں, اگر میرے ہاتھ پہ یہ گھڑی ہے, یہ میرے پاس موبائل ہے, میں آپ کو نہیں بتا سکتا میں نے اپنے کریڈٹ کارڈ سے لیا, یہ اس کی منی ٹریل ہے, دیٹ مینز یا تو مجھے کسی نے گفٹ کیا ہوگا, میں نے پوزیشن کا استعمال کیا ہوگا, یا میں نے. کتنے لوگ آپ نے 3 سالوں میں نون لیگ کے پکڑے؟
کتنے لوگ اندر ہوئے جیل, کتنے گئے, وہ سارے باہر آ گئے. عثمان ڈار صاحب کچھ ثابت نہیں ہوا ان کے خلاف. بطور حکومت ایز اے پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو یہ دونوں کرتے رہے, جو یہ انہوں نے اپنے اپنے دور حکومت میں کیسز بنائے, ان پہ عمل نیب کر رہی ہے, FIA کر رہی ہے, ان کے یہ نتیجے نکل رہے ہیں. اب خواجہ صاحب کی بات لے لیں, میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے خواجہ صاحب کا. پہلے بھی کہا دو چیزیں, چونکہ میں اس کیس کو دیکھ رہا تھا. آپ نے کہا میں نیب کے دفتر میں گیا, موٹی موٹی فائلیں وہاں پہ رکھی تھی, یہ نہیں بچیں گے. آج دن آپ پریس کانفرنسز کرتے تھے, آپ کے بیان اگر مجھے آپ پوچھیں نا تو میں ذاتی طور پر یہ مایوس ہوا ہوں سب کچھ دیکھ کے. ایٹ لیسٹ جو خواجہ صاحب والا کیس تھا, 22-23 کروڑ روپیہ جو ایمکو نامی کمپنی UAE میں کاما لے کے وہ 16 لاکھ روپیہ مہینہ تنہا لے رہے تھے, ایک اثاثہ آ جاتا جی یہ میں نے اس سیلری سے لیا ہے. ہوا کیا پھر؟ تو سیلری تھی نہیں پیچھے. اب یہ کہتے ہیں ٹیکس ایویژن کا کیس ہے, زیادہ سے زیادہ ٹیکس فراڈ ہے, پبلک ایکسچیکر کو کوئی نقصان نہیں ہوا, کوئی منی لانڈرنگ کرپشن ثابت نہیں ہوئی, لیکن ٹھیک ہے ان ایکسپلینڈ انکم ہے, اس کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے لے لیں. اس کے بعد اربوں روپے کی ایک طارق میر نامی کمپنی 2 کمرے میں کمپیوٹر رکھ کر اربوں روپے کی ایکسپورٹ شو کی جا رہی ہے, چاول کا کاروبار شروع کیا. اسی طارق کو انہوں نے فرنٹ مین بنا کے اس کمپنی کا رکھا ہوا ہے. عدالتوں میں یہ باتیں آپ کیوں نہیں لے کے جاتے, کیوں نہیں واپس ثابت کرتے آپ ان چیزوں کو؟ یہ آپ نے ٹاک شوز کے لیے رکھی ہوئی. میں امید کر رہا ہوں چیئرمین نیب ضرور دیکھ رہے ہوں گے, انہیں ضرور سوچنا ہوگا کہ ان کے جو وائٹ کالر کرائم کے انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں, آیا کیا ان کی کمپیٹنس کا ایشو تو نہیں ہے؟ اور ایک طرف وائٹ کالر کرائم ثابت کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے, اتنی اس کو انہوں نے پروٹیکشن دے رکھی ہے. موٹی فائلیں آپ دیکھ کر آئے تھے, بڑی بڑی فائلیں آپ دیکھ کر آئے تھے, وہ کہیں بھول تو نہیں گئے وہ رکھ کے؟ دیکھیں میں نے فائلیں نہ کھول کے دیکھی, میری اپنی فائلیں الحمدللہ. آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ خواجہ آصف کے خلاف ہیں ساری. میں خود فائلیں لے کے گیا تھا, مجھے کس کی فائلوں کی ضرورت تھی؟ میں ان کو نااہل جو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے میرے کیس پہ کیا, بعد جو بھی وجوہات تھی وہ سپریم کورٹ سے بحال ہو گئے. جواب دیں گے روبینہ اس کا؟ میں بریک لے لوں, اس بریک کے بعد پھر مزید, پہلے آپ اس کا جواب دے لیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جب انسان دیکھے نا تکلیف, ہم تو بڑے سکون سے بیٹھ کے سن رہے ہیں نئے پاکستان کی گفتگو. آپ نے دیکھا کہ کتنی پریشانیاں, جی بڑی محنت, وہ محنت ایسی محنت تھی کہ وہ پاکستانیوں کو سنا رہے ہیں, خود پاکستانی سے باہر جا کے پورے انٹرنیشنل میں پاکستان کا جس طرح سے بیڑا غرق کرتے ہیں, میں اس پہ بھی کیا کہوں. اور دوسری بات یو ٹرن کی باتیں, وہ کمپرومائزڈ نہیں ہے, وہ یو ٹرن نہیں لیتا. جب JKT کے لوگ چھوڑ ڈالتے ہیں تو ہمیں ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پھولنا شروع ہو جاتے ہیں, بیکاز پتہ ہے کہ کتنے اتحادی ہیں جو ادھر ادھر ہوں گے تو ہم فوراً نہیں, وہ ہوا نہیں اس لیے کیونکہ ATMs کے منہ کھلے ہوئے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ ATMs اور مشینوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں. آپ مجھے یہ بتا دیں, ہم تو چلے فور دا سیک, آپ مجھے بتائیں آج ہی کہہ رہے ہیں کہ فلانی چیز ثابت نہیں ہوئی. بھئی عدالتیں بھی غلط ہو گئی. نیب جب آپ کی پسند کی چیزیں, پسند کی کیا, اس کے پاس کچھ ہو تو وہ کہیں سے لے کر آئے. آپ اتنے سچے اور صحیح ہیں تو پھر آپ نے نئے پاکستان میں نئے آفیسرز کیوں نہیں بھرتی کیے؟ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ جی وہ 16 لاکھ تنخواہ دی, کیا مجھے ذرا اس چیز کو چھوڑ دیں, وہ تو عدالت نے فیصلہ دیا. آپ مجھے بتائیں جو باہر سے جو اتنے لوگوں کو نوکریاں ملی تھی, وہ جو باہر سے آپ کنسلٹنٹ بلا کے ان کی تنخواہوں کا ذرا ریکارڈ چیک کریں گے کہ ان کو کتنی تنخواہیں مل رہی ہیں. وہ کیا کسی پاکستانی کے انہی تمام چیزوں سے دل برداشتہ ہو کے مریم نواز نے یہ کہا کہ اب یہ حکومت کب جاتی ہے اللہ کو ہی بہتر پتا ہے, اللہ ہی جانتا ہے. دیکھیں آف کورس ہر چیز, یہ تو حکومت گراتے آپ تھک گئے, اب آپ بددعاؤں پہ آ گئے. نہیں دعا تو دیکھیں, میرا بڑا یقین ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ دعا اور بد دعا دونوں سے بچنا چاہیے. ان کو انشاءاللہ غریبوں کی ہائیں اور بد دعائیں ضرور لگیں گی. میڈیا پہ پہلے ہی دعائیں اور بد دعائیں آپ کر لیتے, اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں آپ کو پھر اتنی جدوجہد کی کیا ضرورت تھی؟ دعا مانگنا ہر کسی کا حق ہے, اللہ سے مانگنا ہر کسی کا حق ہے. تو اگر مریم بی بی نے کہا کہ اللہ سے مانگنا, بیان یہ ان کے بیانیے کی ناکامی ہے یا شہباز شریف کی پالیسی کی کامیابی ہے؟ نہ شہباز شریف کی پالیسی کی ناکامی, نہ ان کے بیانیے کی, کیونکہ کیا اللہ سے مانگنا گناہ ہے؟ کیا بڑوں کی اللہ سے ہی مانگنا چاہیے. ایک دوسرے کی عزت میں, احترام میں ان رسموں کا ریفرنس دینا گناہ ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس خود کچھ نہیں ہے, لہٰذا آپ کو بات میں سے کھال نکالنا ہوتا ہے. کہتی ہیں یہ حکومت جائے گی تو دوبارہ نہیں آئے گی. جب ان کو یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کو پتہ یہ حکومت کب جائے گی, تو انہیں یہ کیسے پتہ یہ دوبارہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ وہ کہتے ہیں اگلی باری
ہماری ہے. اپنی دعا پہ یقین ہوتا ہے نا پارس. مجھے ایمان جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جاتا ہے. تو میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ساری پچھلی باتیں بھلا کے میاں صاحب سے جیل اس لیے ملنے گیا کہ وہ نظریاتی ہو گئے ہیں, لیکن اب پتہ چلا کہ آپ تو عمران خان کی حکومت گرانا نہیں چاہتے, آپ ڈبل گیم کر رہے ہیں. اس طرح کی باتیں اگر ہوتی ہیں نا تو پھر تو وہ بھی وقت یاد ہمیں کرنا چاہیے کہ جب ان لوگوں کی حکومت, جب ہم لوگ حکومت میں تھے تو یہ لوگ استعفے لے کے پھر رہے تھے, تو کہاں کس طرح سے جو پارلیمنٹ ہے, میں ایک بات پھر کہوں گی, وہی بلاول صاحب اور تمام تر جماعتوں نے, سب نے اپوزیشن نے مل کے فیصلہ کیا تھا کہ چاہے لولی لنگڑی صحیح غلط صحیح کیا, ہم نے اس جمہوری نظام کو چلانا ہے. لیکن جو نظریہ ہے وہ جو ہماری پارٹی کے, وہ اس کا مطلب اب آپ سمجھ گئے کہ حکومت کو گرانا ممکن نہیں, اس لیے اللہ پہ چھوڑ دو. اللہ پہ تو پہلے بھی چھوڑا ہوا تھا, آج بھی چھوڑا ہوا ہے. اب کیا کریں نا, وہ جو عامر کیانی صاحب جو بھی وزیر آتے ہیں جنہوں نے دوائیاں بھی چھین لی, ان کو آپ نے کہا کہ وہ بیت المال میں پیسہ جائے گا. بیت المال میں تو کچھ نہیں گیا, وہاں فنڈ ہی کوئی نہیں, ان کو ہم نے نہیں وزارت. اللہ بہتر کرے گا, اللہ بہتر. جان تو اللہ کو دینی ہے نا, کیا ہو گیا گورنمنٹ سے ہم نے سیکھا, جان اللہ سے. آپ بتائیں گے اس بارے میں, لیکن بریک کے بعد بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے. کوہلی صاحب, کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ حکومت اپنی مدت ختم کرنے سے پہلے گر جائے گی, یا آپ نے بھی نون لیگ کی طرح معاملات اللہ تعالیٰ پہ ہی چھوڑ دیے ہیں؟ نہیں پارس, دیکھیں حکومت گرانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, جو کہ ایک جمہوری طریقہ ہے عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے. ہماری یہ خواہش تھی جب ہم پی ڈی ایم میں تھے سینٹ کے الیکشن کے بعد کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں, اور پنجاب میں بھی اور خیبر اپنا اس میں قومی اسمبلی میں بھی, اور ہم عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے اس حکومت کو گرائیں. جس طرح ہم نے گیلانی صاحب کو وہاں پہ پی ڈی ایم کی پوری جماعتوں نے مل کر اپنی محنت کر بنایا سینٹر. محنت تو کی تھی جی, محنت تو کی تھی آپ لوگوں نے سر, بالکل محنت کی تھی, اس میں کوئی دو رہے ہیں تو اس میں مسکرا کیوں رہے؟ محنت تو کہہ رہی ہوں آپ نے کافی محنت کی ہے واقعی گیلانی صاحب. اور اس کے بعد دیکھیں پنجاب میں جو طریقہ کار تھا, اور جب جہانگیر ترین صاحب کے خلاف انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی, وہی ناراض ایم پی ایس جو 40 تھے وہ کھڑے ہو گئے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ, اور جو لوگ کہتے تھے کہ ہم این آر او نہیں دیں گے اور ہم یہ نہیں کریں گے, وہ جہانگیر ترین صاحب کے سامنے لیٹ گئے, این آر او بھی دیا. اب میرے بھائی نے بات کی اڈوں کے حوالے سے, ایبسولوٹ نوٹ اور وڈور. دیکھیں میں ان کو تھوڑا پیچھے لے جانا چاہوں گا. 2002 میں جب سلالہ انسیڈنٹ ہوا تھا, وہاں پر پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کی تھی, اور اس ریزولوشن میں یہ تھا 2012 میں, اور وہ آپ ریزولوشن ابھی بھی نکال سکتے ہیں کہ اگر ان فیوچر اگر ہم کوئی اڈے دیں گے یا کچھ بات ہوگی تو وہ چیز پارلیمنٹ سے پاس ہو کر جائے گی, وہ کوئی شخصیت نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے. اور مجھے بہت زیادہ پریشانی ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے, کیونکہ ہمیشہ 99.99% تو انہوں نے یو ٹرن مارے ہیں, ٹھیک ہے. اب میرے بھائی نے کشمیر کے حوالے سے بات کی. اب جس کشمیر افیئر کے مجھ کو یہ نہیں پتا کلبھوشن پاکستان میں یا ملک سے باہر ہے, اس کی ہیئرنگ کب ہے یا کچھ ہے, تو وہ مطلب ہے کہ آپ بولیں کہ وہ کشمیر کا ہم تحفظ کریں گے. اور کشمیر کے الیکشن کے اوپر تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم رولز جو ہے, عثمان ڈار کو ویسے یہ پتا ہے, علی امین گھنڈا پور کو نہیں پتا اس بات کا. عثمان ڈار صاحب تو بڑے سنجیدہ آدمی ہیں, میرے بھائی ہیں, بڑے سنجیدہ. ویسے الیکشن کیمپین ان الزامات کے بغیر بھی چل سکتی ہے نا, جس طرح کے الزامات وہاں پہ لگائے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے, ایک دوسرے کو غداری کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو کلیئر کیا جا رہا ہے. دیکھیں کلیئر تو نہیں, ہم تو ہمارے بلاول بھٹو نے کہا نا پیپلز پارٹی مودی کی آنکھوں میں آنکھیں دے کے بات کر سکتی ہے, باقی تو اور کوئی پارٹی اس قابل ہی نہیں. دیکھیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ غدار ہیں, ہم نے یہ نہیں کہا کہ مطلب دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے بڑا سینسیٹیو ایشو ہے. کشمیر کے ایشو جس طرح 2018 میں اس ملک کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا, اگر کشمیر میں یہ چیز روایت دہرائی گئی تو یہ بہت نقصان دہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب انہوں نے ہمیں بڑے کیے کہ آپ لوگوں کی وہاں پہ جائیدادیں ہیں, آپ لوگوں کے بچے بھی ادھر ہی ہیں, آپ بول سکتے ہیں یوکی کے خلاف, آپ جا سکتے ہیں, آپ پہ تو پابندی ہے جانے کی, وہ میں نہیں بتاتا, وہ دوسری قسم بتاؤں گا, جیسے پوری شاہ والی دوسری قسم. آپ دوسری دفعہ پروگرام میں میرے گئے کہ پابندی ہے, کیوں ہے پابندی, بس نہیں جا سکتے ہو, بس پھر اگلی قسم بتاؤں گا. اصل میں پتہ ہے کیا میں بتاتا ہوں, نہیں میرا ٹائم نہیں, میں ٹائم ختم نہیں ہوا میرا. دیکھیں میں نے انٹرپٹ نہیں کیا اس میں. دیکھیں حکومت ہے, حکومت کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی سے باتیں. آپ دو بول رہے ہو, میں اکیلا نہیں. خان نے وہ وجہ پوچھی تھی, خان صاحب نے کہا تھا بورس جانسن سے جا کے خود ملوں گا, تو ان کا پھر وہ ملتوی ہو گیا, دورہ ہی.
اب آپ کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو بھی میں ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں جو مطلب ہے کہتے تھے کہ ہم چیمپئن ہیں پریس کے, فریڈم آف پریس کے. آج ان کے وزیر اعظم کے خلاف کیا رپورٹ مطلب 2-3 دن پہلے کیا آئی ہے, کیا لکھا گیا ہے؟ ہمارے وزیر اعظم پہ سعودی تھا اور تیسرا غالباً ایک اور کنٹری کا تھا. کیا ان کی انہوں نے اس کے اوپر کیا ایکشن لیا ہے؟ کوئی یا تو یہ کہیں کہ ہم نے مان لی وہ بات, یا تو انہوں نے پھر اس کو سو کر دیا, اس اداروں کو سو بھی نہیں کیا. اور جس طریقے سے یہاں پر آوازیں ان کے باقی دعوے دیکھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں معیشت ٹریک پہ لے آئے ہیں, جی ڈی پی 4% کر دیا ہے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال وہی ہے, ہر پروگرام میں سوال میں ہر پروگرام میں سوال یہ ہے, روٹی سستی ہوئی ہے, چینی سستی ہوئی ہے, آٹا سستا ہوا ہے, سبزی سستی ہوئی ہے. جو ان کے وزراء لے رہے ہیں ان کے اوپر بھی دیکھا جائے گا کہ جو دیکھا جائے گا, اس پہ بھی یوٹرن آئے گا. تبدیلی نہیں ہے جو وزیر اعظم عمران خان لا رہے ہیں. بہت سارے وزیروں کو جانتی ہوں, ان کے ممبرس کو بھی, جن کو آگے کرسی نہ ملے تو ان کا موڈ کتنا آف ہو جاتا ہے. اب آپ بس ہی کرتے ہیں, مطلب کہ یہ مطلب کہ آپ چھوڑ دعویٰ ہے, یہ دعویٰ ہی رہے گا. اس میں ڈار صاحب نہیں آتے, ڈار صاحب بڑے سنجیدہ سیاستدانوں سے, وہ جو لوگ نئے آئے ہیں وہ اکانومسٹ نے کہا ہے کہ پاکستان کو کورونا کے بعد صورت جو نارملائز ہو رہی ہے, نارمل صورتحال پر لانے پہ ان کی حکومت کا بڑا کریڈٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہانگ کانگ اور نیوزی لینڈ کے بعد تیسرے نمبر پہ حکومت کا کریڈٹ نہیں ہے. پہلے تو ہمیں وہ حساب دے جو 1200 کروڑ روپے جو کہ ہمیں اے جی پی آر نہیں دے رہی, آڈٹ پیرا جو ان کا ہے اس کے حساب نہیں دے رہی, وہ کدھر گئے؟ اس کے حساب تو دے نا. جو پہلے تو ان دونوں سے نا وہ جو پیسے تھے وہ کیوں لیپس ہوئے وہ بھی بتا دیں. یعنی کہ ان کی اچیومنٹس کے ہوتے ہوئے بھی جو یہ بتا رہے ہیں, عوام ان کو اگلے الیکشن میں مسترد کر دے گی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اقتدار میں لے کر آئے گی. اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا تو جیسے ضمنی الیکشنز ہوئے جو بغیر بیساکھیوں کے لڑے, بغیر امپائر کے لڑے, تو ان کا حال یہ ہوگا جیسے کراچی میں پہلے نمبر سے چھٹے نمبر. آپ سارے الیکشن چھوڑ دیں, ڈسکے میں دوبارہ الیکشن ہوا پارس, پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ آپ نے جو سب سے پہلا کام کیا پارلیمنٹ کے, وہ چور دروازے بند کر دیے, تالے مار دیے, کوئی اپنی طرف کے دروازے کھول دیے. لہٰذا میں ان دونوں کو کہہ رہا ہوں اگلے الیکشن میں پوری تیاری کر کے آئیں, چور دروازوں کی جو ٹائم ختم ہو رہا ہے. ہم نے تو اپنی تیاری کی, آخری بات پکڑتے ہیں کہ ووٹ تیاری کریں, منشور لے کے. اچھا ایک آخری بات جس میں چاہتی ہوں آپ تینوں اپنا کامنٹ کر دیں. سر یہ سی پیک جو ہے یہ ایک نیشنل پروجیکٹ ہے اور ساری جماعتوں کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ گیم چینجر ہے, اور اسی لیے سب اپنا اپنا کریڈٹ لے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا کریڈٹ ہے, وہ کہتے ہیں نون لیگ کا ہے, وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا ہے. کس کا کریڈٹ ہے اصل میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں نیشنل پروجیکٹس ہوتے ہیں, دیکھیں اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. چند پروجیکٹس ایسے ہیں جو واقعی ملکی سطح پر ہر جماعت کو کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی کا جب دور تھا, میں خدا آپ کے پروگرام میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں, انہوں نے بہت کام کیا جب ان کی حکومت تھی, کرنا بھی چاہیے تھا. گوادر میں کیا کہا ہے انہوں نے کہا نواز شریف اور آصف علی زرداری نے بلوچستان کے لیے کوئی کام نہیں کیا, دبئی اور لنڈن آتے جاتے رہے, کوئی وہاں کے عوام کے لیے کام نہیں کیا, ان کی ترقی کے لیے. سی پیک ایز اٹ سیلف ایک ڈفرنٹ پروجیکٹ ہے. وہ بلوچستان کے اندر جو مزید تعمیر و ترقی کی ضرورت تھی, جو اس کو محرومیوں کا سامنا رہا, جس کو نظر انداز کیا گیا, جس میں حالی بلوچستان نہیں ہے, آپ کا ایکسفاٹا ہے, آپ کا انٹیریئر سندھ ہے, آپ کا ساؤدرن پنجاب ہے, اوپر ویسٹرن پنجاب کے علاقے ہیں. پرائورٹائز کیا کیا جاتا تھا؟ انہوں نے کہا فیصل آباد ڈویژن کی جو MNA کی سیٹیں ہیں یا لاہور ڈویژن کی, وہ پورے بلوچستان جتنی ہیں. اگر آپ اگلے الیکشن کا سوچیں گے, اقتدار میں آنے کا سوچیں گے, پھر آپ ان علاقوں میں کام کریں گے. بلوچستان نہیں گئے, وہ کئی مرتبہ جا چکے ہیں, ان کی پرائورٹی نہیں. گوادر ہوشاب موٹر وے کے افتتاح ہوا تھا, اس وقت گئے تھے. وہ 2 درجن دفعہ برطانیہ گئے, 2 درجن دفعہ پاکستانی, 24 دفعہ وہ برطانیہ گئے, 2-3 دفعہ چلے گئے ہوں گے بلوچستان. بلوچستان میں زیادہ وزٹ کی ضرورت تھی. اور اب یہ میرے بھائی کیوں کہہ رہے ہیں وہ برطانیہ کیوں نہیں جا سکتے؟ وہ پاکستان اس لیے کہ وہ ملک کے باہر ٹیکس کے پیسے پہ نہیں کر رہے اس طرح کی شاہ ہرسیاں جیسے یہ کرتے تھے. اب انہوں نے ایک بیانیہ بنا لیا, عمران ہاں اس ملک نہیں جا سکتا, عمران ہاں اس ملک نہیں جا سکتا, کم از کم کوئی فیس سیونگ کرے. الحمدللہ میرا لیڈر ایماندار, دوسری کس میں بتاؤں ہر جگہ جا سکتا ہے. دوسری کس میں بتاؤں گا, تیاری کرو نہیں دوسری کس میں بتاؤں گا. اچھا وزیر اعظم نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے لندن کے 24 دورے کیے جس میں سے 23 نجی تھے, لیکن بلوچستان وہ نہیں گئے. کہتے پہلی بات ہے پارس بیچاروں کا حافظہ اتنا کمزور ہے, میں آگے بڑھا رہے ہیں, ان کا لوٹوں کے اوپر اتنا دھیان رہتا ہے کہ حافظہ کمزور رہتا ہے, ان کو بادام شدام کھلائیں. ویسے وہ مطلب اب میں کیا کہوں, رہنے دیں. خیر دوسری بات یہ ہے کہ پرائورٹیز کی یہ بات کرتے ہیں,
اور ان کو تو خود پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی دفعہ گئے ہیں, نہ ان کو کسی بات کا پتا ہوتا, اور یو ٹرن پہ یو ٹرن. جنرل راحیل شریف کی ایک پکچر بھی بڑی مشہور ہوئی تھی نا, جو وہ ڈرائیو کر رہے تھے اور میاں صاحب فرنٹ پہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ان کو یاد نہیں ہے نا, وہ ایسی چیزیں تھوڑی یاد, ان کو کوئی چیز یاد نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں, بلوچستان میں امن جب آیا چیزیں بہتر ہوئی, ان کو تو کچھ بھی یاد نہیں. ان کا فوکس صرف دوروں پر رہتا ہے, کیونکہ دورے پڑے رہتے ہیں نا, تو دوروں میں پھر دورے پھر آپ سمجھ آپ نے اپنے دورے حکومت میں کہا کہ یہ متنازع بنا رہے ہیں سی پیک کو, جب ان کی حکومت آئی آپ نے کہا انہوں نے کام روک دیا. آپ دیکھیں نہیں, ایک سیکنڈ, آپ یاد کریں, آج یہ بات کر رہے ہیں متنازع بنایا, باتیں کر رہے ہیں, آپ نے الزام لگایا تھا ان کے اپنے دورے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پریزیڈنٹ آف چائنا نے جب آنا تھا تو کون تھا جو متنازع بنا رہا تھا, کون تھا جو ہر چیز میں روک ٹوک کر رہا تھا, کون تھا جو ہر چیز میں روڑے اٹکاتا تھا. آج ہی ان کو وہ باتیں بھول گئے, عوام کو نہیں بھولی. انہوں نے کہا رول بیک کر دیا ہم نے آگے. آپ نے کہا کہ انہوں نے کام روک دیا اپنے دورے حکومت میں, کہاں روکا؟ دیکھیں بات یہ, کئی جگہوں پہ ایز بینگ اپوزیشن روڑے اٹکائے ہیں. نہیں, ایسے آپ نہیں کہہ سکتے. آپ کو یاد ہو, بہت اچھے طریقے کے ساتھ یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ چائنا نے جب آنا تھا ہر چیز پلان تھی, سب کچھ تیار ہو چکا تھا. کون تھا جس نے پرابلمز؟ آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے روٹ کو متنازع کیا ہے, اور یہ جو کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں پبلک ہو. دیکھیں بات یہ, ان کو جو لوگ حکومتی ٹویٹس پہ چلاتے ہیں, ان کے وزیر اعظم کو آپ کا کریڈٹ نہیں ہے, یہ ناانصافی ہو جائے گی. دیکھیں پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو بھی کہتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی اور چین کی کمیونسٹ پارٹی نے مل کے بنیاد رکھی تھی. دیکھیں بات یہ کہ ہر ایک کو جس نے جو کام کیا ہے پارس, وہ تاریخ میں رقم رہتا ہے. تاریخ جھوٹ نہیں بولتی. صرف ہمیں مل کے چلنے کی جہاں پہ ضرورت ہے, پر مصیبت یہ ہے کہ جہاں پر صرف ہونا میں, وہاں پہ پھر میں ہر جگہ. آپ یہ مشکل حل کر سکتے ہیں, کس کا کریڈٹ ہے؟ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اصل میں تو یہ میرا خواب تھا, یہ قومی پروجیکٹ ہے, نیشنل پروجیکٹ ہے. سی پیک جب ماضی میں آصف زرداری صاحب پہ الزامات لگائے جا رہے تھے کہ جی چائنا کے بڑے وزٹس کر رہے ہیں, اور چائنا کے جو سفیر اس نے آلریڈی اس پہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی سی پیک کے حوالے سے. اور میں وزیر اعظم صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گوادر جب سنگاپور سے لے کے اور چائنا کے حوالے کیا جاتا, وہاں پر ہماری فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی, ہم نے وہاں پر میٹنگ کی تھی. وزیر اعظم صاحب کے لیے تو صرف چیئرمین سینٹ ہی کافی تھے, وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا, آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں. جب اسپیچ کے دوران انہوں نے انٹرپٹ کیا ان کو, تو یہ چیزیں دیکھیں ہم نے اسٹارٹ کیا, اس کو اگلی حکومت نے کنٹینیوٹی لے. بالکل پی ٹی آئی کی حکومت میں اس کو سلو ڈاؤن ہوا, اب جا کے انہوں نے, کیونکہ جب یہ جو ان کے ایسے پروجیکٹ تھے جو کہ بتانے کے نہیں تھے, جا کے آئی ایم ایف کے سامنے انہوں نے فائلیں رکھ دی کہ یہ لو, امریکہ کے سامنے رکھ دی کہ یار یہ لو, یہ اس سے چائنا جو ہے ہم سے خفا ہوا تھا, کام سلو ڈاؤن ہوا ہے. میں بھی آپ کو صرف اپنے علاقے بتاؤں, حقلہ ڈی خان سیکشن ہے جو کہ وزیر اعظم صاحب کے حلقے سے بھی گزر رہے ہیں, 2 سال پہلے کمپلیٹ ہونا تھا, انہوں نے فنڈ ریلیز نہیں کیے, ابھی جا کے انہوں نے اس میں فنڈ ریلیز کیے. پر مجھے صرف ایک سوال کیا, جو اسلام آباد کی جو میٹرو بس نہیں بنا سکتے ایئرپورٹ تک, تو پاکستان میں اور کیا کریں؟ لیکن وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ نے کہا یا تو امریکہ کو آپ چنیں یا پھر چین کو, اور انہوں نے کہا ہم چین پہ کسی کو فوقیت نہیں دیں گے. یہ ابھی کہہ رہے ہیں نا, ابھی کہہ رہے ہیں نا, پہلے کیا کہتے تھے, پہلے کیا کہتے تھے, کیوں ان کو ڈراتی ہیں ان کی لیڈرشپ؟ اسلام آباد سے پہلے اسلام آباد کا جو انکمپلیٹ میٹرو بننا تھا جو 80% بن گیا, وہ بنا لے, پھر ایسے بیان دے سکتی ہے, اب کیوں ان کو تنگ کر رہی ہیں؟ صدارت کا حلف اٹھایا تھا, اس کے بعد انہوں نے بلوچستان میں معافی مانگی, اور پھر انہوں نے وہاں پہ جو ناراض لوگ تھے ان سے کہا کہ ہم مذاکرات کریں گے. وزیر اعظم نے بھی مذاکرات شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور یہ شاہزین بگٹی کو معاون خصوصی برائے بلوچستان مفاہمت قرار دیا ہے. ایک اچھا اسٹیپ ہے, آپ سمجھ تعریف. دیکھیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے جب ہوت لیا تھا, انہوں نے پہلی بلوچستان کی عوام سے معافی مانگا فیڈریشن کی طرف سے, کیونکہ بلوچستان کی عوام یہ کہہ رہی تھی کہ فیڈریشن کی طرف سے ہمارا قصور ہے, حالانکہ اس میں پیپلز پارٹی کا قصور ہے. اس کے بعد حقوق آغاز بلوچستان ہوا, وہاں پر 18th امینڈمنٹ کے بعد UNFC ایوارڈ ہوئے, چیزیں ہوئی. اچھی بات ہے, ڈائلاگز ہونے چاہیے, لیکن اگر اس میں سنجیدگی ہو, اگر یہ سنجیدہ ہوں گے. لیٹ ہے لیکن ابھی بھی, کیونکہ میں نے جو افغانستان کا ذکر کیا وہ اس میں سب سے جو فوری امپیکٹ ہوگا وہ بلوچستان اور KPK پہ ہوگا. ٹھیک, اس کے بعد ویسے آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ ایک نیشنل پروجیکٹ ہے, یکسو برابری کے ساتھ سب کو اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے, جیسے کہ دیکھیں ایڈمی پروگرام پہ ذوالفقار علی بھٹو نے سب مانتے ہیں. دیکھیں چائنا کے ساتھ حکومتوں کی دوستی نہیں ہوتی, چائنا اور پاکستان کے عوام کی ایک دوسرے کے ساتھ جو انٹریکشن ہے یا محبت ہے, آپ تو آپس میں لڑتے ہیں کہ ہمارا کریڈٹ ہے, ہمارا کریڈٹ ہے. دیکھیں جب ہماری حکومت ختم ہو گئی تھی, پریزیڈنٹ زرداری اس وقت پریزیڈنٹ تھے, اور نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوئے, جب چائنا کے پریزیڈنٹ آئے تو انہوں نے ان کو بلایا, وہاں پر میٹنگ میں بٹھایا. ہمارے جب ہماری حکومت تھی, ہم اپوزیشن اور حکومت کی اتحادی سب کو بلا کے پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر سب کو, چاہے ٹرکی کا پریزیڈنٹ آتا تھا,
چاہے چائنا کا تھا چاہے جو بھی آتا تھا, ہم سب کو اکٹھے بٹھا دے تاکہ ان کو یہ میسج جائے کہ ہم سب یہاں پر اکٹھے ہیں, سیاست ہم کرتے رہیں گے لیکن اب یہ حکومت جو کام کر رہی ہے مطمئن ہیں آپ دونوں اس سے سی پیک کے حوالے سے؟ دعا کر لیں گے کم از کم کرونا پہ تو انہیں مجھے مبارکباد دینی چاہیے. پوری دنیا ریلائز کر رہی ہے, پوری دنیا میں نمبر 3. اب چوتھی لہر کے آنے کے بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں. ویکسین غائب کی ہے, ان کی جو بھی رپورٹ آنے والی فکر نہ کریں. نیگیٹو ڈھونڈنا انہوں نے, کوئی پازیٹیو ہم نے سیکھا بھی تو بہت کچھ ہے اپنے. رائٹ. مینا عالم, فیصل کریم قطنی صاحب اور عثمان ڈار صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. بھارت جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ نے